हाय फ्रेंड, मैं हूं प्रोफेसर मुमताज़ अली और थ्योरी एंड लिटरेचर एंड एज के चैनल से एग्ज़ाम राइटिंग स्किल्स में आज आप लोगों को बताऊंगा कि आप किसी भी लेवल पर स्टूडेंट हैं, आप जो मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, आप इंटर के स्टूडेंट हैं, आप बीएस कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, आप एमए के स्टूडेंट हैं, एमएससी के हैं, एमफिल के हैं, आप जिस लेवल के भी स्टूडेंट हैं, जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपकी क्लास है, भले आपके मुकाबले का इम्तहान दे रहे हैं, तो एग्ज़ाम राइटिंग स्किल जो हैं ये बहुत ज़रूरी होती हैं और इनसे भी ये बच्चों को बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं बच्चे इनके बारे में भी। तो आज मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊंगा। तो उससे पहले कि मैं इनके बारे में बताऊंगा, आप मेरे चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब करें, उसके साथ लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं हम अपनी स्किल्स की तरफ, एग्जामिनेशन राइटिंग स्किल्स की तरफ। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि ये एग्जामिनेशन राइटिंग स्किल ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, यानी तमाम वो जो भी पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट हैं, उन्होंने इम्तहान देना हो तो उनके लिए ये एग्ज़ाम राइटिंग स्किल्स होती हैं। अब ये इसमें तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है कि बिफोर राइटिंग, और एक होता है ड्यूरिंग राइटिंग, और तीसरा होता है आफ्टर राइटिंग। बिफोर राइटिंग मीन एग्ज़ाम पेपर देने से पहले, जब आप पेपर दे रहे हैं, दूसरी चीज़, और तीसरी पेपर देने के बाद की रूटीन। और उससे पहले अगर हम चल जाएं तो आपने एग्ज़ाम देने के लिए, एग्ज़ाम आपने सिर्फ अगर कोई पेपर 3 घंटे का देना है तो उसके लिए आपने पूरा साल पढ़ना होता है। तो उससे पहले की जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो अलग होती हैं। वो आपने उसके लिए जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो पढ़नी है, आपने अपने नोट्स अलग से बनाने होते हैं, जो टीचर ने नोट्स दिए हैं वो लेने होते हैं, जो मार्केट से हेल्पिंग बुक्स मिलती है आप उनकी मदद ले लें। इसके अलावा अगर आप किसी सोशल मीडिया से कोई चीज़ें आपको मिलती हैं, आप अपने दोस्तों से हेल्प ले सकते हैं। आपने वो सारी चीज़ें मुकम्मल तैयार करनी होती हैं। और जब आपके पास वो चीज़ें मुकम्मल तैयार हो जाती हैं तो अब नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आपका पेपर जब शुरू हो गया है तो मैं अब वो बताने जा रहा हूँ आपको कि वहाँ आपने क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। पहले के बारे में नहीं बताता कि आपने कैसे पढ़ना होता है, सिर्फ ये बताऊँगा कि आपने इसको कैसे करना होता है। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि पेपर से पहले का जो दिन होते हैं, एक दिन हो या 2 दिन हो, कई दफ़ा आप लोगों को एक छुट्टी होती है पेपर में, कई दफ़ा 2 छुट्टियां होती हैं, कई दफ़ा 3 होती हैं, कई दफ़ा आपका पेपर ही एक होता है अगर आपने किसी मुकाबले के इम्तहान के लिए, नौकरी के लिए देना होता है। अच्छा, जो पेपर से एक पहले का दिन है उसमें आप अगर पढ़ना चाहें तो आप ज़रूर पढ़ें, लेकिन जो नाइट होती है पेपर से पहले उसमें आपको ख़ास बात कि नींद आपकी मुकम्मल होनी चाहिए। जब नींद मुकम्मल होती है तो अगले दिन पेपर के अंदर आप बिल्कुल फ्रेश होते हैं। ये जो लोग कहते हैं कि रात को आपने सारी रात जो होता है वो पढ़ना होता है और अगले दिन भी पेपर से 2-4 मिनट पहले भी आप पढ़ रहे होते हैं, ऐसे नहीं होता। याद रखिएगा, पेपर के अंदर जो आप लिखते हो आप कॉन्शियस से नहीं लिखते, शऊर से नहीं लिखते, वो आपके लाशऊर से चीज़ें आ रही होती हैं। आप कभी कोई रूम हो ना तो उसके अंदर से आपने सफाई करनी हो और उस सफाई के दौरान आप झाड़ू लगा रहे हो तो झाड़ू आप ज़मीन से लगा रहे होते हैं और वो जो गर्द है आप उसको उठा के तो ऊपर वाली चीज़ों पर लग जाती है, और जब ऊपर से उतार रहे होते हैं तो वो नीचे वाली चीज़ों पर लग रही होती है, वो सफाई नहीं हो रही। बिल्कुल इसी तरह का पढ़ना होता है जो आपका पेपर से थोड़ी सी देर जो टाइम पहले होता है उस तक अगर आप किताब उठाए रखते होते हैं और रात सारी भी आप पढ़ रहे होते हैं तो वो आप असल में जो पढ़ रहे होते हैं वो स्ट्रेस में पढ़ रहे होते हैं। ऐसे नहीं करना होता, आप ये रिलैक्स रहना होता है, नींद पूरी। अब आप जब पेपर से पहले जाते हैं तो याद रखिएगा, जितने भी स्टूडेंट पेपर से पहले स्ट्रेस लेते हैं उनको उसकी फ्रस्ट्रेशन होती है, एंग्जाइटी होती है, या उनका डिप्रेशन हो जाता है, उसको कुछ फिजिकल इलनेस वो फील करने शुरू कर देते हैं, वो लोग पेपर को सही तरह से नहीं कर पाते। सिर्फ एक स्ट्रेस होता है जिसको आप कहते हैं ईयू स्ट्रेस। ईयू स्ट्रेस वो एंग्जाइटी होती है जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। और वो क्या है, फ़र्ज़ किया आपको पेपर है तो आपके जहन में हो कि मैंने पेपर है, चीज़ें लेके जानी है, वहाँ बैठना है, तैयारी करनी है, मैंने वहाँ देना है पेपर, ये ईयू स्ट्रेस होता है। लेकिन इन चीज़ों को सवार करेंगे तो कोई भी स्टूडेंट पेपर नहीं हल कर सकता वहाँ पर अच्छे तरीके से। तो अब ये तो पहले बता दिया। अब आपका जब पेपर शुरू होता है तो वहाँ उससे पहले आपने मुकम्मल रिलैक्स होना होता है। और जब आप पेपर में बैठे होते हैं तो आप लोगों को, आप मजहबी लोग जितने भी होते हैं आप लोग सारे, तो आप लोग अपने तौर पर जो भी आपको चीज़ें लगती हैं आप पढ़ते हैं। कुछ जैसे आपके पास है तो आप कोई
سورت پڑھتے ہیں، آپ کوئی مذہبی طور پر کوئی درود پاک پڑھتے ہیں، آپ کچھ نعت علی پڑھ رہے ہیں، آپ کچھ چیزیں جو پڑھتے ہوتے ہیں، تو یاد رکھیے گا اگر آپ وہ سارے دن بھی پڑھتے رہیں تو آپ کا پیپر حل نہیں ہوتا۔ وہ کیوں پڑھتے ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ وہ ضرور پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد آپ نے صرف پڑھنا نہیں ہے، اس کو فیل بھی کرنا ہے، اور فیل کرانا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے یہ سوچیں کہ فرض کیا آپ نے دعا مانگی ہے، اس کے بعد یہ سوچیں کہ میں نے یہ اتنی بڑی سورہ پڑھی ہے، سورہ الحمد پڑھی ہے، تو یا اللہ اب جب میں یہ کرنے جا رہا ہوں تو مجھے تیری مدد اب میرے ساتھ ہے، میں نے اب تجھے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، میں سرنڈر کر رہا ہوں تیرے لیے۔ تو وہ اپنے نفسیاتی طور پر بھی تیار ہونا ہے، اور فیلنگز کو لینا بھی ہوتا ہے کہ اب میں، اور پہلی سوچ یہ سوچنی ہوتی ہے کہ چونکہ گاڈ کی ہیلپ بھی میں نے مانگ لیا اور وہ تو ہیلپ کرتے ہیں، اب یہ پیپر دینا جو بھی آپ کو سبجیکٹ ہے، اب یہ پیپر دینا میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ تو جب آپ اس طرح کی فیلنگز اپنے دماغ کو دیتے ہیں تو یاد رکھیے کہ مائنڈ بھی اسی طرح سے آپ کی ہیلپ کرنا، صرف مائنڈ نہیں، آپ کا ماحول، آپ کا ارد گرد ساری چیزیں آپ کی مدد کرنی شروع کر دیتی ہیں۔ اب آپ پیپر کے اندر جب بیٹھیں اس کو دیکھیں تو جتنے بھی طالب علم پیپر دیکھتے ہی حواس باختہ ہو جاتے ہیں وہ کبھی بھی پیپر اچھا نہیں کر پاتے۔ آپ نے حواس باختہ نہیں ہونا ہوتا، پریشان نہیں ہونا پیپر دیکھنے کے بعد، اس کو ایک جائزہ لینا ہے اس کا، آپ نے اس کی انسٹرکشن جو ہوتی ہیں ان کو بہت ڈیپلی پڑھنا ہوتا ہے، انسٹرکشن ذہن میں رکھنی ہے، کیونکہ وہاں پر ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اتنے سوال حل کرنے ہیں، اتنے آپ لوگوں نے، اتنا ٹائم ہے آپ کے پاس، پلس آپ کے پاس اتنے ورڈز ہیں، اس سے زیادہ آپ کا سوال جواب نہیں ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے، انسٹرکشن پڑھنے کے بعد آپ نے مکمل ریلیکسڈ رہنا ہوتا ہے۔ پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیپر سے پہلے ریلیکس نہیں ہونا آپ نے، اور ٹینشن نہیں لینی، اور ساتھ جو آپ نے وہاں یہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں حل کر لوں گا، اور پھر آپ حل کر بھی سکتے ہیں۔ اب آپ نے جو سوال حل کرنے ہیں سب سے پہلے آپ وہ سوال حل سلیکٹ کریں جو خاص آپ کو تیار ہے۔ اس کو سوال کو جب آپ تیار کر لیتے ہیں تو تیار کرنے کے بعد آپ نے اس سوال کو پڑھ لیا، اب آپ کو سمجھ آ گیا، اب اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ اس کو میں نے کیا اس میں وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ جو اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے ڈائریکٹ ہے تو بھی، انڈائریکٹ ہے تو بھی، اسٹیٹمنٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب آپ نے اس سے پہلے جتنا بھی پڑھا ہوا ہوتا ہے، پورا سال آپ نے پڑھا ہے، 6 مہینے پڑھا ہے، 3 مہینے پڑھا ہے، 2 مہینے پڑھا ہے، 1 مہینہ پڑھا ہے، وہ پورے کا پورا آپ نے اس اسٹیٹمنٹ کے اندر آپ نے سمونا ہوتا ہے، اور ساری چیزیں نہیں لکھنی ہوتی، لیکن آپ نے اسی میں سے ایک جواب بنانا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو شروع ہو جاتی ہے برین سٹارمنگ۔ برین سٹارمنگ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کے ذہن میں کوئی ٹاپک آتا ہے تو اس کے ارد گرد ساتھ ساتھ سوالات آنے شروع ہو جاتے ہیں، خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب خیالات آتے ہیں تو وہ برین سٹارمنگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد برین سٹارمنگ کے بعد آپ نے فوراً سے اپنے ذہن کے اندر ہی اس کی ایک آؤٹ لائن بنانی ہوتی ہے کہ یہ اس سوال کو میں نے یوں ہینڈل کرنا ہے۔ اور اگر وہاں پر سوال لینتھی ہو، اسٹیٹمنٹ بہت لمبی ہو، تو گھبرانا نہیں ہوتا، وہ سب سے آسان اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے۔ آپ نے اسی اسٹیٹمنٹ کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دینا ہے۔ فلسفہ بھی یہی کہتا ہے کہ جب کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں کاٹ لیں تو وہ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی کو آپ چھوٹے چھوٹے حصوں میں کاٹ لیں اور پھر آپ کو وہ بات سمجھ آ جائے گی۔ اب آپ نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ سارا کچھ کر لیا، پھر آپ نے اس کو لکھنا شروع کرنا ہے۔ کئی طالب علم یہ کرتے ہیں کہ ان کو جو پہلے وہ سوال حل کرتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ آتا ہوتا ہے، تو پھر اس کو وہ ٹائم بہت زیادہ دے دیتے ہیں، پھر جب پہلے کو ٹائم زیادہ دے دیا تو دوسرے کا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے، پھر تیسرے کا، اور آخر میں وہ طالب علم اٹھاتے ہیں کہ ہمارا ایک سوال رہ گیا۔ اور یہ غلطی ایگزامینر کی نہیں ہوتی، یہ غلطی آپ کی ہوتی ہے، اسٹوڈنٹس کی ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کتنے سوال حل کرنے ہیں، ایک سوال مجھ سے کتنا ٹائم ڈیمانڈ کر رہا ہے، میں نے کتنے لفظ لکھنے ہیں۔ آپ نے جب پہلا سوال لکھنا شروع کیا اور آپ کو وہاں ملا ٹائم کے 30 منٹس میں حل کرنا ہے، تو یاد رکھیے گا اس کے لیے 31 منٹ نہیں ہونے دینے۔ کوشش کریں کہ آپ اس کو 28، 29، 25 سے 30 کے درمیان اس کو ختم کر لیں، جتنا بھی ہو ختم کر کے دوسرا سوال شروع کریں، اور اس کو لیے لگے گا آپ کے پاس پھر اتنا ٹائم ہے تو اس کو اس کے اندر پورا کریں۔ ٹائم کبھی بھی پہلے سوال کو زیادہ ٹائم نہیں دینا۔ جتنے بھی اسٹوڈنٹ پہلے سوال کو زیادہ ٹائم دیتے ہوتے ہیں ان کے اگلے والے سوال سارے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اس کو زیادہ ٹائم نہیں دینا۔ پھر آپ نے جو ٹائم، اگر آپ سب سے تھوڑا تھوڑا ٹائم بچائیں تو جو لاسٹ پہ پیپر ختم ہوتا ہے تو آپ وہاں پر آپ کے پاس 5-7 منٹ بچ جاتے ہیں، آپ اس کو ریویو کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ نے سوال لکھنا شروع کرنا ہے ٹائم مینجمنٹ کے بعد، تو آپ نے وہاں سوال کبھی بھی نہیں لکھنا ہے۔ دنیا کا جو بھی امتحان ہے وہاں آپ نے سوال نہیں لکھنا ہوتا، اس سوال کی ہیڈنگ لکھنی ہوتی ہے جو آپ کو جواب کے طور پر لکھنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ کے نیچے، اور
سائڈ پہ نہیں درمیان میں اوپر آپ اس کا کویشچن نمبر لکھنا ہوتا ہے، کویشچن 1 2 3 4 5 جو بھی ہے، اس کے نیچے ہیڈنگ لکھنی ہوتی ہے، اور ہیڈنگ کے نیچے آپ نے کوٹیشن سے سوال شروع کرنا ہے، آپ ایک فقرے سے شروع کرنا ہے، پیراگراف بنانا ہے، آپ نے ٹائٹل سے شروع کرنا ہے، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہوتا ہے کہ آپ کس سبجیکٹ کے. ذرا جب آپ ایگزام میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ نے کوئی بھی جو کتاب ہے، کوئی بھی مضمون ہو سکتا ہے، ہزاروں مضمون آپ کوئی بھی ہو سکتا ہے جس کو آپ لکھ سکتے ہیں. تو پھر آپ اس کو جو آپ کا یاد رکھیے گا، سب سے امپارٹنٹ ہوتا ہے آپ کا سب سے پہلا فقرہ، وہ بہت اہم ہوتا ہے. پہلے فقرے کے علاوہ پھر پہلا پیراگراف آپ کا بہت اہم ہوتا ہے. پہلے پیراگراف کے بعد آپ کا آخری والا پیراگراف بھی بہت اہم ہوتا ہے. اور جب بھی آپ پہلا پیراگراف بنائیں تو پہلے پیراگراف کو تھوڑی سی جگہ چھوڑ کے لکھیں، اور آپ کی ایسی الائنمنٹ دونوں طرف سے صحیح ہونی چاہیے. آپ کے جو سب سے پہلا پیراگراف ہوتا ہے اس کے اندر آپ نے اگلے بندے کو مکمل طور پر بتا دینا ہوتا ہے کہ مجھے سوال کی سمجھ آ گئی ہے، اسٹیٹمنٹ کی سمجھ آ رہی ہے، اب میں اس کو حل بھی کر لوں گا. کیونکہ جب آپ کو سوال کیا ہوتا ہے، سوال ایک مسئلہ ہوتا ہے، اور جب آپ کو مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے پاس اس کا حل بھی ہوگا. اب یہ جو میتھمیٹکس ریاضی ہے، ریاضی ہمیں زندگی جینا نہیں سکھاتی، لیکن ریاضی ہمیں یہ ضرور سکھاتی ہے کہ زندگی میں ہر مسئلے کا ایک حل ضرور ہوتا ہے. اور یہاں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو سوال ہے اس کا حل آپ کے پاس موجود ہے. اس لیے آپ نے اس کو جو پہلا سینٹینس خوبصورت ہونا چاہیے. اور آپ لوگ اسٹوڈنٹس اکثر کہتے ہیں کہ ہمیں ٹیچر نے نمبر نہیں دیے. یاد رکھیے گا، نمبر بچہ خود لے لیتا ہے. اس کے آئیڈیاز، اس کے لکھنے کا سٹائل، اس کا پہلا فقرہ، اس کا پہلا پیراگراف، اس کا آخری پیراگراف، اس کی جو درمیان کی ڈیٹیلز ہیں وہ اتنی گریپنگ ہونی چاہیے، وہ بالکل سوال سے ڈیویٹ نہیں کریں، ٹو دا پوائنٹ ہوں، ڈائریکٹ ہوں. اس کے اندر آپ ریفرنسز دیں، اور فلاسفرز کے، اور سائنٹسٹ کے، اور پوئٹس کے، اور ٹیچرز کے، اور جو باقی کتابیں ہیں ان کے دیں، آپ جرنلز کے دیں، آپ کسی کے انٹرویو کی بات وہاں دے سکتے ہیں. تو وہ ساری کی ساری چیزیں ڈیٹیل ہونی چاہیے ان کے اندر. تو وہ ساری چیزیں اگلے بندے کو گرپ میں لے لیتی ہیں. اور کوشش کیا کریں کہ اگلے بندے کو پتہ لگے کہ اس بندے کو سوال سمجھ آیا اور اس کے مطابق یہ لکھ رہا ہے. پوری ورڈ لمٹ کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. وہ اگر آپ سے کہے کہ آپ نے 100 لفظ لکھنے ہیں تو آپ نے پھر 100 سے اگر 2 4 5 10 اوپر ہو جائیں تو کام چل جاتا ہے، لیکن زیادہ کریں گے تو نیگیٹو ہو جاتا ہے. اور کم بھی 2 4 ہو جائے تو چل جاتا ہے کام، لیکن اگر بہت زیادہ کام کریں گے تو وہ پھر اپنی وہ والی جو اس کی سٹرینتھ ہے وہ کھو دیتا ہے. پھر ورڈ لمٹ بھی کرتے رہتے. پھر آپ نے جو اس کے پورے کا پورا جو ہیڈنگ دینی ہے، ٹائم مینجمنٹ یاد رکھیے گا. پھر آپ کو بتا رہا ہوں ایگزامینیشن کے دوران ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہوتی ہے، اور انسٹرکشن کی کلوز ریڈنگ کرنی ہوتی ہے، پلاننگ کرنا ہوتا ہے پیپر کو، گڈ پریزنٹیشن ہونی چاہیے آپ کی جو رائٹنگ ہے، آپ نے آئیڈیاز کو آرگنائز کرنا ہوتا ہے، یہ سارے کام کرنے ہوتے ہیں. اور وہاں آپ کا پیپر گھنٹے کا ہے، 2 گھنٹے کا ہے، 3 گھنٹے کا ہے. اس کے دوران چیٹنگ کے بارے میں سوچنا بھی نہیں ہوتا، جو آتا ہے اس پر کنسنٹریٹ کریں، لکھیں، اور جو فطرت ہے اس کی ہیلپ کے ساتھ لکھیں. اور جب آپ یہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں تو پورے پیپر کے دوران بھی آپ نے کبھی انگزائٹی کو پاس نہیں ہونے دینا، آپ نے سٹریس نہیں لینا، آپ نے فرسٹریٹ نہیں ہونا، آپ نے کسی طرح کے دباؤ میں نہیں آنا، آپ نے خوف محسوس نہیں کرنا. آپ نے صرف ایک بات یہ لکھنی ہوتی ہے، ذہن میں رکھنی ہوتی ہے کہ میں نے تیاری کی ہوئی ہے تو یہ پیپر میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو یاد رکھیے گا ہمارا جو ذہن ہے نا، اس میں بہت طاقت ہوتی ہے. ہم اس کو جو والی کمانڈ دیتے ہیں یہ اسی طرح ہمیں آگے سے فیڈ بیک دیتا ہے، اور جب ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا ہی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ پیپر مشکل ہے تو وہ مشکل ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب یہ سوچیں کہ یہ پیپر تو کوئی نہیں، میں تو کر لوں گی، کوئی ایشو نہیں ہے، تو وہ آپ کے لیے آسان ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور پیپر کو اگر ٹائم ہو تو اس کو ریویو کر لیں ایک دفعہ. اور اگر آپ لکھ رہے ہیں تو یہ دیکھیے گا کہ وہاں کا بھی ان چکروں میں نہیں پڑنا کہ لوگ شیٹس بہت لے رہے ہوتے ہیں. جو شیٹس بہت لے رہے ہوتے ہیں وہ فیل بھی بہت ہو رہے ہوتے ہیں. آپ نے ٹو دا پوائنٹ لکھنا ہوتا ہے، ریلیونٹ لکھنا ہوتا ہے، خوبصورت لکھنا ہوتا ہے، کوئی ریلیونٹ ڈیٹیل نہیں دینی ہوتی، آرگنائز کرنا ہوتا ہے آئیڈیاز کو، اچھی پریزنٹیشن دینی ہوتی ہے، پلان کرنا ہوتا ہے، ٹائم کے اندر ختم کرنا ہوتا ہے. اور ایگزامینر کو خود دے دیں، یہ نہیں کہ وہ آپ سے چھین کے لے جائے. اور وہاں پر صرف جو ہے وہ بلو پین استعمال کریں، بلیک پین استعمال کریں، کوئی ہائی لائٹر، کوئی ریڈ پین، کوئی گرین پین وہ نہیں استعمال کریں. اور کوئی بھی اوپر اپنا رول نمبر بھی مت لکھیں بار بار.
کوئی ریکویسٹ کسی ٹیچر کو مت لکھیں کہ مجھے پاس کر دیں، اور بھی کوئی کنٹیکٹ نمبر مت لکھیں، کچھ بھی اور اس طرح کا سائن مت بنائیں، یہ سارے نیگیٹو ہوتے ہیں، آپ کا پیپر ضائع ہو جاتا ہے اس سے۔ اور پیپر دینے کے بعد اس جو دوست کو ملیں، اس کلاس فیلو کو ملیں جو جولی ہو، جو آپ کو خوش ہو، بس ٹھیک ہے پیپر ہو گیا ہے، اچھا ہو گیا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور جو اسٹوڈنٹس بعد میں روتے ہوئے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اچھا نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، سوال رہ گیا، ایسے تھا ویسے تھا، ان سے تھوڑا دور رہنا ہوتا ہے، وہ آپ کا بھی بیڑا گرک کر دیتے ہیں۔ پیپر دینے کے بعد جتنے سوال حل کیے ہیں، جیسے بھی کیا ہے پیپر، آپ نے اس کے بارے میں سوچنا نہیں ہے، صرف یہ چونکہ آپ کی سوچنے سے وہ تبدیل ہونے والا نہیں ہے۔ اب یہ سوچیں کہ جتنا میں کر سکتا تھا، میں کر سکتی تھی، میں نے کر دیا ہے، اب وہ جانے، ان کا کام جانے، اور میں نے شروع جو کیا تھا گارڈ کی دعا کے ساتھ، تو اب اسی کے حوالے کر کے تو جا رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کے بارے میں کوئی پریشان نہیں ہونا، پھر آپ نے اگلے پیپر کے بارے میں فوکس کرنا ہوتا ہے، اس کی تیاری کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ جی ساری آپ کی ایگزامینیشن رائٹنگ سکلز، اگر اس پر آپ کام کریں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوں گی، اور آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں، اینڈ تھینکس فار واچنگ۔